बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, तरीक़ा तलाक़ के हवाले से बात करेंगे आज। खुला और तरीक़ा तलाक़ जो है उसमें फ़र्क क्या है, किन हालात में मर्द अदालत से तलाक़ देने के लिए रुजू करेगा और किन हालात में ख़ातून अदालत से रुजू करेगी। क्या मर्द की तरह ही अदालत के बग़ैर ख़ातून भी किसी स्टैम्प पेपर के ज़रिए या डायरेक्ट प्रोनाउंसमेंट के ज़रिए तलाक़ दे सकती है, अलहदगी इख्तियार कर सकती है। इसके साथ साथ बात करेंगे हक़ महर के हवाले से कि हक़ महर तलाक़ और खुला की सूरत में क्या रेशियो होती है जो ख़ातून को वापस करनी पड़ती है और किस सूरत में मर्द को अदायगी करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी के हवाले से जो ख़ास कंडीशंस निकाहनामे के 17, 18, 19 नंबर कॉलम में लिखी जाती हैं उसकी क्या कानूनी हैसियत है। क्या वो कंडीशंस की सूरत में वो चीज़ें जो प्रॉपर्टी है या हक़ जो ज़ेवरात हैं वो लिखे जाते हैं वो भी वापस ख़ातून को मिलते हैं, अदायगी करनी पड़ती है या उसकी क्या, क्योंकि आज तक जो प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये जो निकाहनामे के ख़ुसूसी कॉलम्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं और इसकी क्या वजूहात थी, क्यों नहीं मिल पाते। इसके साथ साथ हम तरीक़ा तलाक़ के हवाले से बात करेंगे कि शिया और सुन्नी तरीक़ा तलाक़ में क्या फ़र्क है, किन हालात में शिया में तलाक़ होती है और किन हालात में अहले सुन्नत में एडमिसिबल होती है, लेकिन अहले तशी फ़िक़्ह के नज़दीक वो एडमिसिबल नहीं होती। और हर दो सूरत में यूनियन काउंसिल का तरीक़ा कार क्या है, वहाँ पर जो नोटिस भेजना ज़रूरी है, वहाँ से सर्टिफिकेट इशू करवाना, रिकन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग, इन तमाम चीज़ों से बात करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। नजमा मलिक, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपको वेलकम कहेंगे। इनके साथ आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं महमूद अख्तर मुग़ल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपको भी वेलकम कहेंगे। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक इससे हट कर एक जनरल से पूछना चाहूँगा, आजकल फैमिली लॉज में जो बेतहाशा मुकदमात में इजाफ़ा हुआ और उसमें ख़ास तौर पे खुला के और तलाक़ के जो मुकदमात में, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं, क्या बेसिक रीज़न्स हैं? क्या इतना आसान तरीका तलाक़ बना दिया गया है, कर दिया गया है और वो इस्लामी जो तरजीहात हैं उनसे हम इतना दूर जा चुके हैं जिसकी वजह से रिश्वत इतनी बढ़ चुकी है, या कुछ और वजह भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो कानून जो भी बनाया जाता है वो हमारी सहूलत के लिए बनाया जाता है। तो उसमें यह है कि बाज़ लोग जब भी ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसका आंसर ये आता है कि जी मीडिया की वजह से जो है वो तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं समझती हूँ कि इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें एक वजह तो ये है कि शायद हमारी तरबियत में भी थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम माएँ अपनी बेटियों की तरबियत करती हैं तो उसमें थोड़ी सी शायद कमी रह जाती है। आजकल हम लोगों में थोड़ी सी पेशेंस कम हो गया है, दोनों में, मेल में, फ़ीमेल में, क्योंकि हम एक दूसरे को थोड़ा टाइम नहीं देते। जब भी दो पर्सन मिलते हैं, मियाँ बीवी, लड़की लड़का मिलते हैं, तो उनको आपस में ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते। ना लड़की टाइम देने को तैयार है, वो फ़ौरन चाहती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, और खामन भी दिया जाता है, पुशअप किया जाता है, फैमिली की तरफ से थोड़ा सा होता है, मतलब समझाया नहीं जाता, या फिर हम लड़की और लड़का खुद जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम नहीं देते। मैं ये समझती हूँ कि अगर एक दूसरे को थोड़ा सा हम टाइम दें और पेशेंस रखें थोड़ा सा, तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। तो खुला का, और ये भी आजकल वाकई बात आपकी सही है कि खुला जितने भी हमारे पास आजकल केसेस आ रहे हैं वो साल 2 साल के अंदर की खुला है, यानी शादी के 1 साल के अंदर और 2 साल के अंदर ही लोग खुला के लिए गुजर जाते हैं, उसके बाद जो है स्टेबिलिटी आ जाती है, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ जाते हैं और ये रेशो बहुत कम हो ठीक हो गया। हम दुआ गो हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, ये खुला का तरीक़ाकार है, एक अदालत में केस करती है ख़ातून, उसके लिए पूरा प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है, जबकि जब जो एक आम देखने में आता है कि मर्द ने एक तलाक़ देनी है तो उस टाइम पेपर के ऊपर कर ले, तो क्या ऐसा कोई और तरीक़ाकार, कोई शॉर्टकट है ख़ातून के पास भी है इस हवाले से? वैसे जनरल परसेप्शन तो ये है कि हम समझते हैं कि अलहदगी या सेपरेशन जो होती है उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। उमूमन ये समझा जाता है, एक तलाक़ और एक खुला। यानी ये समझा जाता है कि तलाक़ जो है वो खामन ने जो अपनी तरफ से दी विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कोर्ट की मुदाखलत के बगैर जो खामन देता है उसको तलाक़ बोलते हैं। और जब औरत एक तलाक़ लेना चाहती है, वो समझती है कि मैं खामन के साथ नहीं रह सकती, तो वो कोर्ट में जाती है, उसको खुला बोलते हैं। जबकि इसके अलावा भी कानून में इस गुंजाइश है, इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि तलाक़ की इसके अलावा भी किस्में हैं। इसके अलावा एक किस्म जो है वो मुबारात की है, उसको मुबारात कहते हैं। मुबारात का मतलब ये होता है कि कंसेंट से तलाक़, मियाँ बीवी जब दोनों ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं कर सकते तो उसको मुबारात कहते हैं। वो अपनी कंसेंट से एक पेपर तैयार कर लेते हैं, एक एफिडेविट समझे तैयार कर लेते हैं, उसको मुबारात बोलते हैं। और एक तरीका तलाक़ का ये भी होता है कि खामन निकाह के मौके पर बीवी को एक राइट दे दिया जाता है, वो कंडीशनल भी होता है और अनकंडीशनल भी होता है। तलाक़ का हक़ जिसको हम तलाक़ तफ़वीज़ बोलते हैं, वो कंडीशनल भी हो सकता है कि यानी फ़र्ज़ करें खामन ये कहता है कि अगर मैं दूसरी शादी करूँ
یا میں اگر تمہیں خرچہ نہ دوں یا میں تمہیں بتائے بغیر کہیں چلا جاؤں تو تمہیں رائٹ ہے کہ تم طلاق لے سکتی ہو یا اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. یہ کنڈیشنل طلاق ہو گئی. ایک ہوتی ہے انکنڈیشنل طلاق، یعنی خاوند یہ اس کو رائٹ دے دیتا ہے کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. یہ طلاق تفویض اس کو بولا جاتا ہے. تو یعنی کہ طلاق اور خلا کے علاوہ بھی طلاق کی تفویض کا آپ نے بتایا جب چاہے دے سکتی ہو وداؤٹ اینی ریزن. پہلے تو آپ نے بتایا کہ اس میں وہ کہہ سکتے ہیں اگر میں خرچہ نہ دوں، میں یہ نہ کروں، یہ نہ کروں. دو صورتیں تفویض میں کوئی بھی وجہ نہ ہو تب بھی وہ دے سکتی ہے. جی تفویض کی دو قسمیں ہوگی نا، ایک کنڈیشنل اور ایک نان کنڈیشنل. ٹھیک ہو گیا. مغل صاحب یہ جو تفویض کی انہوں نے دو کنڈیشنز بتائی ہیں، یہ کوئی سمجھ سے باہر ہیں کہ کیا یہ جو انگریزوں کا قانون ہے وہی قانون 1964 میں یہاں لایا گیا اور اس کے مطابق نکاح نامے کے اندر یہ کالم ایڈ کر دیا گیا، یا کوئی شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ خاتون طلاق دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلے ایک ایشو ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ ریشو کیوں بڑھ رہا ہے فیملیز لا کے حوالے سے. اس میں میری جو اپنی ذاتی رائے ہے یا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی میرجز ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں جس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہے، میرے پاس جتنے کیسز کھولا جاتے ہیں، ہاں جس کورٹ میرج کہتے ہیں، یا لڑکی لڑکا ایک جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، انہیں اس بیک گراؤنڈ کا، اپنی دونوں فیملیز کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا. اب جب تک اس کو بیک گراؤنڈس کا پتہ نہیں ہے، ہر بندے کے اپنے گھر کے معاملات، اس کا جو اس کی اپنی فیملیز کے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، ان کا رہن سہن اور ان کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ سارا دونوں مختلف ہوتے ہیں. جب لڑکی ایک وقتی طور پہ ایک لڑکے کے ساتھ ملتی ہے، اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں. جب وہاں پہ جب اس کے اپنے ہسبینڈ کے گھر جائے گی، اپنے شوہر کے گھر جائے گی، تو وہاں کا کچھ ماحول ہی ہو رہا ہے. فیملی کے جتنے بھی یہ کیسز ہیں یہ آ رہے ہیں، اس میں موسٹلی جو ریزن ہے وہ ریزن یہی ہے کہ جو اپنی فیملیز کے جو ہیں وہ رسم و رواج یا جتنے اپنے ان کا جو سسٹم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جب ایک جیسا نہیں ہے، اس کو ماحول نہیں ملتا. دیکھیے لڑکی کی شادی ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سر شاہ صاحب، آپ جس طرح آپ ماشاء اللہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، شادی صرف ایک بندے کی، لڑکے کی، یہ لڑکی کی تو نہیں ہے، شادی تو پورے خاندان کی ہے. اب ایک لڑکی جاتی ہے اٹھ کے، اس کا کچھ اور ماحول ہے، وہ کسی اور ماحول میں چلی جاتی ہے. تو جتنے بھی جو آ رہے ہیں کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے. ایک کا فائنینشیل جو سٹیٹس ہے وہ کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے، وہ آپس میں ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. شادی سے پہلے کورٹ میرجز زیادہ ناکام ہوتی ہیں اور وہی کورٹس میں جی وہی ہوتی ہیں. جو ارینج میرجز ہوتی ہیں یا فیملی میں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں تو وہ سروائیو کر کافی ایسے آپ بڑے بیٹھ کے سمجھانے والے ہوتے ہیں. جی جی. لیکن بڑے اس میں ایک اور اگر اس کو اینگل سے دیکھا جائے، کورٹ میرج کے اندر چونکہ وہ اپنے گھر بار کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈکٹیشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن فیملی میں ان کو پش اپ کرنے والے ہوتے ہیں، مسئلے کوئی نہیں، ہم سنبھال لیں گے پیچھے، تو اس میں زیادہ مسائل نہیں آ سکتے. سب یہ دیکھیں کہ دو برتن ہیں نا، انہوں نے بھی آپس میں جب جڑنا ہے تو کھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میاں بیوی ہیں، رشتہ ایسا ہے کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے آپس درمیان میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب جو شادیاں ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں کچھ ماموں ہیں، کچھ چاچو ہیں، کوئی اور فیملی کا بڑا ہے، وہ بڑے بیٹھ کے سالو کر لیتے ہیں. جب انہوں نے خود کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جائیں جی آپ خود جائیں، جہاں مرضی جائیں، جس طرح آپ نے خود کیا ہے آپ خود سنبھالیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات آپ نے جو ابھی تفویض کا نکاح نامے کے اندر ایک کالم ہے جس کے اندر طلاق تفویض کا رائٹ دیا جاتا ہے عورت کو، اور وہ طلاق دیتی ہے، اور اس کا وہی پروسیجر ہے جو عام طلاق کا ہے. یعنی جس طرح ایک شوہر ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طلاق دیتا ہے، اپنی وائف کو طلاق دیتا ہے اور طلاق نامہ بھیجتا ہے، آربیٹریشن کونسل میں جاتا ہے، اس کا سارا پروسیجر ہے، سیم پروسیجر یہ ہے. اس میں ایک قسم کی آپ خلا سمجھ لیں کہ جس میں عورت کو رائٹ دیا گیا کہ آپ اس سے جو آپ کا یہ رشتہ ہے اس سے آپ جو اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں. یہ طلاق وہ اسی طرح اسٹیمپ پیپر کے ذریعے اس مرد کو اپنے طلاق دے سکتی ہے. وہ طلاق بھیجے گا کنڈیشن اور جی وہ نکاح نامے کے اندر اگر مینشنڈ ہے، اس کے اندر آپ نے ایک خاوند جو ہے اپنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ جب چاہیں، یہ تفویض ہے، تفویض کر رہا ہوں میں. جنرلی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ایسی کوئی ہمیں شریعت کے حوالے سے ہمیں کوئی اسلامک تعلیمات سے بھی ایسی چیز ملتی ہیں، کہیں پہ روایت ایسی ملتی ہے کہ عورت کو ایسے حق دے دیا گیا اور وہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اگر آپ شریعت کے ساتھ اس کے حوالے سے آپ بات کریں تو ہمارے علماء کرام موسٹلی جو ہے یہ خلا کو اور طلاق تفویض کو، طلاق جو ہوتی ہے وہ ایک عام جو جنرل کنسیپٹ ہے لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو طلاق دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ طلاق تفویض ہے، میرے اب 20 سال کی وکالت میں میرے پاس تو کیس کبھی کوئی نہیں آیا. نکاح نامے کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی روایت میں ایسا کبھی سننے میں دیکھیے ایسا نہیں ہے. ایسا میرے جو ہے وہ میرے جو اسلامک کے حوالے نالج کے حوالے سے میرا اپنا جو نالج ہے، طلاق تفویض کا عورت کو کوئی رائٹ نہیں ہے. وہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے کہ میں اس سے
اس جو بدن میرا خلا میں آ جاتی ہے. میں اب اس میں دو طریقے ہیں, کورٹ میں جائیں, خلا میں جائیں, جی سر, سوٹ فار ڈیسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا اور آن دا بیسس آف طلاق, وہ دونوں چیزیں پروف کریں وہاں تک. دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا چلوں, جو طلاق ہے, طلاق تو ایک ہے جو مرد کو یا شوہر کو ایک لا بھی دیتا ہے, پرمیشن اسلام کے اندر بھی ہے کہ جب چاہے اس بدن کو بغیر کسی وجہ سے وہ ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہمارا جو مسلم لاز ہمارے اپنے ہیں, جو 61 کے, جو 64 کے, 65 کے رولز ہیں, آرڈیننس ہے, ایکٹ ہے, اس کے لیے ضروری ہے شیعہ لا کے والے سے کہ ایک محفل کے اندر میاں بیوی کا دونوں کا ہونا ضروری ہونا ہے, لازمی ہے. اور وہ محفل کے اندر بیٹھ کے گواہوں کی موجودگی میں, اور جو نکاح نامے کے اندر گواہ ہیں وہی ہوں, زیادہ پرابلم وہی ہو. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی دو, میرا بھی اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک ہے, میں اس میں ایک چیز اور امینڈ کر دوں, آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے. جہاں تک میرا اس پہ ورک ہے, اگر ان کیس اگر شوہر ضد کر جائے, 2004 میں مشرف صاحب کے دور میں وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد یہ جو خلا کا ایک لا آیا تھا اس کے کہ اگر وہ مرد عدالت میں نہیں بھی پیش ہوتا سنی شیعہ لا میں تو خلا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے وہ اس لیے لایا گیا تھا کہ اگر بعض مرد ضد کر جاتے ہیں کہ میں تمہیں ساری زندگی اسی طرح بٹھا کے رکھوں گا, تمہیں طلاق نہیں دوں گا, تم اب ظاہر ہے عورت کو حقوق, تو وہ مس یوز ہو رہے ہیں, سیپریٹ چاہیے. اسی طریقے سے سیگے کی بات ہے, اگر سیگا نہیں پڑتا کوئی شخص تو کیا وہ خاتون ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہے گی؟ تو اس حوالے سے جو میری اسٹڈی ہے, یقیناً آپ شاہ صاحب سے میں گزارش کرتا چلوں, آپ نے جو مجھ سے کوشچن پوچھا ہے نا, وہ صرف پوچھا ہے طلاق کا پوچھا ہے, نہیں آپ نے دیکھیں اب ڈیزولوشن آف میرج ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ڈیزولوشن آف میرج ہے نا, یہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا. یہ ڈیزولوشن آف میرج جو ہے, میرج ایکٹ ہے, یہ 1939 کا ہے. وہ کسی عورت آ سکتی ہے. اور طرف چلیے کہ میرے جو اسپیسیفک سوال تھا نا, اگر سیگا نہیں پڑا جاتا, وہ مرد ضد کر جائے, سلوشن کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ ڈیزولوشن آف میرج آپ کورٹ میں جائے گی. شریعت ان کی شریعت اہل تشریع کے فقہ نہیں دیکھیں, اہل تشریع کے فقہ اگر نہیں مانی جاتی تو اس کے لیے خلا وہ کورٹ کے اندر قاضی کے پاس آئے گی, وہ کورٹ میں آئے گی, کورٹ میں جو آ کے خلا کا دعویٰ دائر کرے گی. لیکن اس میں جو میری دیکھیں باقی میری جو اسٹڈی تھی اس میں وہ تھی کہ جیسے اہل سنت فقہ کے اندر تب مفتیان دین ہوتے ہیں, اہل تشریع فقہ کے اندر مجتہدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجتہدین کے فقلا ہر کنٹری کے اندر ان کے موجود ہیں. تو ان کیس اگر ایسا کوئی شخص ضد کر جائے تو وہ خلا یا طلاق کی صورت میں اگر مرد سیگے نہیں پڑتا تو وہ ان کی جگہ وہ مجتہدین سے اجازت لے کے ان کے جو وکلا یعنی علماء کرام ہی ہوتے ہیں وہ بھی, تو وہ پڑھ سکتے ہیں سیگے. جہاں تک میری اس میں اسٹڈی ہے, شاید آپ اسے اتفاق. شاہ صاحب جو رشتہ ازدواج ہے یا طلاق نکاح ہے, اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ خلا کے حوالے سے اگر کوئی ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا جو لا ہے وہ مسلم فیملی لاز کے اندر ہے, وہ سنی کو شیعہ کا ایک ہی ہے. لا تو اپنی جگہ پہ, لا تو اپنی جگہ پہ, دیکھیں اب خلا کے حوالے سے جو ہے نا وہ سیم ہے. یہ طلاق جو میں نے گزارش پیش کی ہے, یہ طلاق کے حوالے سے کی ہے کہ سنیوں کے اندر جو ہے اہل سنت کے حوالے سے ہے کہ کسی جگہ پہ بندہ بیٹھ کے طلاق نہ بھیج سکتا ہے, لیکن اہل تشیع کے حوالے سے ہے کہ آپ وہاں محفل کے اندر بیٹھیں, گواہوں کی موجودگی میں ہو, سیگے پڑے جائیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں. جہاں تک خلا کی بات ہے وہ تو ایک ہی ہے, وہ تو ہم روزانہ کیسز کرتے ہیں, اس میں سنی اور شیعہ کا وہاں پہ تو نہیں لکھا جاتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے, وہاں پہ تو سمپل. بالکل صحیح ہوگا میڈم. یہ جو نکاح نامے کے اندر ججمنٹس اس میں آئی ہوئی ہیں کہ نکاح نامے کے اندر جو حق مہر لکھا جاتا ہے وہی اصل جسٹ ہے نکاح نامے کی. اس کے علاوہ اگر کوئی کنڈیشنز لکھی جاتی ہیں جو ججمنٹس آئی ہوئی ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یا وہ پروو کرنا پڑتا, تو اگر سیلف سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنی سیکیورٹی کے لیے اگر خاتون لڑکی والے اس کے والدین کچھ پراپرٹی وغیرہ لکھواتے ہیں تو اس کا کیا فیوچر ہوتا ہے؟ کیا ایسی جو پراپرٹی شرائط میں لکھائی جاتی ہے کہ وہ خاتون کو ملتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے, جب ہم اتنی تیاری کرتے ہیں تو نکاح نامہ بہت تسلی کے ساتھ بہت کسی پڑھے لکھے بندے کو فیل کرنا چاہیے, کیونکہ لڑکی کی ساری زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کو کیا دیا جا رہا ہے, کیا وہ مانگ رہی ہے, کیا وہ کہہ رہی ہے, اس کو نکاح نامے کو فل کرنے کے لیے کوئی اچھا پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے, اور لڑکی سے مشورہ کر کے تو پھر کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اندر بیٹھی ہوتی ہے, مردوں کی طرف باہر ہوتے ہیں, اندر جا کے صرف نکاح نامہ جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے یہاں سائن کر دو, اس کے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا شرائط لکھی گئی ہیں اور کیا کچھ لکھا گیا ہے. باقی اب آپ کی کوشچن کی طرف آ گئے تو نکاح نامے میں اور خاص شرائط میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ عورت کا حق ہے, اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں. اگر
عورت خلا لیتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر اس کو طلاق ملتی ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی. اس میں یہ ہے کہ اگر تو خاوند خود سے طلاق دیتا ہے تو اس کو حق مہر سارا واپس کرنا پڑتا ہے، اور اگر خلا خاتون لیتی ہے تو اس کے لیے بھی اب جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت تھوڑا سا اس میں بھی فرق آ گیا. مثلا اگر تو حق مہر کی بھی، پہلے میں یہاں بتا دوں کہ حق مہر کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک غیر معجل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرامپٹ ڈاور، غیر معجل جو فوری ادا ہونا ہے، اور ایک ہوتا ہے معجل جو ڈیفرڈ ہے، جو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا وہ موت کی صورت، اگر تو اس میں کوئی ٹائم فکس ہے کہ یہ حق مہر آپ کو اتنے عرصے بعد ملے گا پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، اس میں شرط نہیں لکھی ہوئی، تو اس ڈیفرڈ ڈاور جو ہے وہ آپ کو یا تو خاوند کی موت کی صورت میں ملے گا یا طلاق کی صورت میں ملے گا. تو اب جو خلا جب خاتون آ جاتی ہے تو اس میں جو آخری امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت یہ ہے کہ اگر تو وہ حق مہر وصول کر چکی ہے تو اس کو اس وصول شدہ حق مہر سے اپ ٹو 25، اس میں لفظ یوز ہوا ہے اپ ٹو 25 اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر حق مہر ایسا ہے جو ڈیفرڈ ہے، جو ابھی اس کو نہیں ملا، تو اپ ٹو 50% اس کو چھوڑنا پڑے گا اور 50% اس کو ملے گا. یہ تو ہو گیا حق مہر کے حق. باقی اس کے علاوہ جو شرائط میں لکھا جاتا ہے، عموماً کوئی پراپرٹی لکھی جاتی ہے، کوئی زیور لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ اس کا گفٹ ہوتا ہے. ہم عموماً مکس کر دیتے ہیں حق مہر کو اور گفٹ کو ہم مکس کر دیتے ہیں، جبکہ خاص شرائط میں جو ہوتا ہے وہ گفٹ ہے. اور گفٹ کا تو بارے میں جو ہے جنرل بھی پتہ ہے لوگوں کو کہ گفٹ جو چیز دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی. اگر تو گفٹ دے دیا ہے لکھی گئی ہے تو منی دیر پہ وہ خاتون کو ملے گی وہ ملے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نکاح نامے میں کوئی پراپرٹی لکھ دی گئی ہے تو اس کو رجسٹری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، وہ اٹ سیلف ایک رجسٹری ہے، وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ. لیکن نارملی ایسا دیکھنا بھی نہیں آتا، پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے، مل رہی ہے خواتین کو. پروف کرنے کی بات ہے، اگر آپ پروف کر دیتے ہو تو ضرور ملتی ہے. نکاح نامے میں جب لکھ دیا رجسٹرڈ اکاؤنٹ بن گیا تو پھر پروف کرنے کا پھر بھی ضروری ہے. مطلب جیسے عموماً ہمارے لیے کنفیوژن ہوتی ہے زیور کے بارے میں، یا کوئی ایسی چیز جو موویبل پراپرٹی ہو، اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون لے گئی ہے، ٹھیک ہے، خاتون نے لے لی تھی، یہ زیور ہم نے اس کو دے دیا تھا. ایون کہ حق مہر میں بھی جو لکھا ہوا بھی ہو کہ وہ ان پیڈ ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے اس کو، خاتون نے پروف کرنا ہے کہ واپس کیا وہ ہے، خاتون جی وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے خاتون نے یہ لے لیا تھا، تو اس کو ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے کہ آیا خاتون کو دے دیا گیا تھا. یا عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون سے عموماً شادی کے بعد لے لیا جاتا ہے وہ زیور، یہ کہہ کے لے لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو سیف رکھیں گے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، تمہارے پاس محفوظ نہیں ہے، تو جب تمہیں ضرورت ہوگی کہیں شادی پہ کہیں جانا ہوگا تو ہم سے لے لینا، اور جو اس کو دیا نہیں جاتا، اور اس کو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں، میم نے اس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل کے حساب سے ڈسکس کیا. دیکھیں محمدن لا کی جو سیکشن ہے 290، اس کے اندر جو ڈاور ہے اس کے حوالے سے ایک تو میم نے کہا تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں، ایک ہے محجل، ایک ہے غیر محجل. محجل جو ہے یہ پرامپٹ ہے، میم نے کہا ڈیفرڈ نہیں، یہ پرامپٹ ہے. جو پرامپٹ ہوتا ہے ڈاور، یہ اندل طلب بھی ہوتا ہے، آن ڈیمانڈ ہوتا ہے، یعنی فوری ادا کیا جانا. یعنی اگر ایک اور نکاح ہوتا ہے تو اس کو جو فوری ادا کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ پرامپٹ کہتے ہیں، اس کو محجل کہتے ہیں. غیر محجل یہ ہے کہ وہ اس وقت ادا ہوگا جب ان کا یا تو یہ طلاق دیتا ہے شوہر، تو یا وہ شوہر جو ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر بیوی اس سے لے سکتی ہے، اس کے ترکے سے لے سکتی ہے وہ جو حق مہر ہے. نہیں، سسر رسپانسیبل نہیں ہے. دین جو کہ اس کے ترکے سے ہے، اس کا جو نکاح ہوا ہے شوہر کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ جو ہے نا، اب مجھے تھوڑی سی اس میں حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں، جو اکارڈنگ ٹو شریعت ہے، شریعت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے یا اس کو طلاق دی جاتی ہے، جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ سارے کا سارا جو یہ خلا لیتی ہے، طلاق دی جاتی ہے، تو پھر تو سارے کا سارا حق مہر وہ ریسیو کرتی ہے، چاہے وہ پرامپٹ ہو یا ڈیفرڈ ہو. لیکن اگر وہ خلا لیتی ہے تو جو ہمارا اسلامک لا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس کرے گی. خامد نہ لے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو وہ باؤنڈ ہے واپس کرنے کے. اس کے بعد جو محمدن لا تھا اس کے حوالے سے چلتا رہا، جتنا بھی حوالے سے لا اور مسلم لاز، فیملی آرڈیننس جو بننا، جو ایکٹ بننا، جو رولز بنتے رہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جب عورت جو لے گی، اب وہ خلا لیتی ہے تو جو اس کا جو پرام ڈاور ہے وہ واپس کرے گی، جو ڈیفر ڈاور ہے وہ چھوڑے گی. لیکن ابھی جو لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے، یہ تو بنانے والوں نے بنایا لا، لیکن ابھی جو لیٹسٹ جج میں اپنی جگہ قائم ہے، لیکن جو لیٹسٹ لا ہے، جو امینڈمنٹ ہے، یہ اس میں تو ایک عجیب ٹوٹل ڈفرنٹ کر دی. اس میں خلا کے لیے جاتی ہے ایک لڑکی، وہ خلا لیتی ہے،
وہ جو پرام ڈاور ہے 25% وہ چھوڑتی ہے، باقی رکھتی ہے. اور ڈیفرڈ کے حوالے سے بھی ہے 50%. ایک بیوی ایک نکاح ہوا ہے، اس میں 10 لاکھ روپے حق مہر لکھا گیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. ایک تو خلا اس نے لے لی، ساتھ اس نے 5 لاکھ لے لیا. تو میری اس حوالے سے اب جو لا بن گیا. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں بالکل آخری 1 منٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جب طلاق ہو جاتی ہے سنی لاء کے اندر ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ ریجڈ ہے اس حوالے سے، اس کے باوجود خاتون کو یا میل کو جانا پڑتا ہے یونین کونسل میں، اور وہ 3 مہینے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ ریکنسیلیشن کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ریکنسیلیشن وہاں پر ہو جائے تو پھر کیا سٹیٹس ہوتا ہے کہ شریعت تو کہہ رہی ہے ہو گیا، اور یہاں پہ کنٹرڈکشن یہاں پر بھی نہیں ہے؟ دیکھیے عدت تو ہے نا، شریعت میں بھی عدت کا 3 مہینے کا پیریڈ تو ہے نا. اگر ایک مرد نے خاتون کو 3 دفعہ طلاق پر موجودگی گواہن کہہ دیا، عدت میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے. اس میں بھی تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ اگر ایک محفل میں آپ نے بیٹھ کے آپ نے 3 دفعہ بھی طلاق کہہ دیا تو ایک ہی دفعہ طلاق کنسیڈر ہوگی. اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے. اہل سنت کے ہاں بڑی ریجڈ ہے اس حوالے سے، طلاق کہہ دیا تو وہ 3 ہی کنسیڈر ہوگی، یہاں جہاں تک میری اس میں اسٹڈی ہے. تو وہ جب کنسیڈر ہوگی تو پھر اس کے بعد یونین کونسل میں جا کے وہ ریکنسیلیشن کی کوشش کرنا کوئی سمجھ سے بالا تر ہے. وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اس میں بھی یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی ایک محفل میں آپ نے چاہے جتنی دفعہ بھی طلاق دی وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی. تو اس لیے پھر قانون بنانے والوں نے اس کے لیے دونوں عموماً دیکھیں طلاق ہوتی کیوں ہے، خوشی سے طلاق کسی کو کوئی بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ طلاق عموماً غصے میں ہوتی ہے. 3 مہینے کا پیریڈ اس لیے رکھا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے، وہ سیٹلمنٹ بن جائے، تو 3 مہینے کا پیریڈ اس لیے رکھا گیا. آپ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے؟ دیکھیے بالکل کنٹرڈکشن ہے شاہ صاحب. اس میں گزارش یہ ہے کہ جس لا کے تحت نکاح نامہ بنایا گیا، رجسٹر ہوا، اسی لا کے وہی لا اپلائی کرتا ہے، وہی پروسیجر اپلائی کرتا ہے. وہی پروسیجر اگر اپلائی ہوگا تو پھر تو لا مالا اسی طرح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اگر آپ کی ہوتی ہے ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو جس طرح وہ اس کا آپس میں میاں بیوی دوبارہ ہو سکتی ہیں. دیکھیے خلا کے ڈگری کرواتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کے سنت کے ہاں دیکھیں اہل سنت کے حوالے سے اگر کسی بندے نے ڈیورس طلاق کر دی 3 دفعہ کسی محفل کے اندر یا بھیج دی تو اس کا جو ہے 90 ڈیز کے بعد اس کا طلاق ہو جاتی ہے. 90 ڈیز سے پہلے سر 90 ڈیز اہل سنت میں اگر آپ نے کسی نے اپنی وائف کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو طلاق ہوگی. لیکن لا کے حوالے سے ہے کنٹرڈکشن ہے، کنٹرڈکشن بالکل ہے. یہ چیز میں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہمارے فیملی لاس کے اندر کنٹرڈکشنز موجود ہیں. پہلی کنٹرڈکشن ہے کہ حق مہر کے حوالے سے کہ ویو آف کرنا چاہیے خلا کی صورت میں خاتون کو، اور طلاق کی صورت میں اس کو مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر 25% اور 75% کا کوئی 50% کا کوئی نیا رول آیا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے. مفتیان دین بیٹھے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ڈیسیجن لیا، علماء کرام نے ڈیسیجن لیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو طلاق کے حوالے سے ہے کہ ریجڈ ہے کہ طلاق پروناؤنس ایک ہی محفل میں ہو جائے. اہل تشیع میں کچھ ڈفرینٹ ہے، لیکن اہل سنت ہے اس میں ریجڈ ہے کہ طلاق ہو گئی، اس کے باوجود اس کو وہ چانس دینا، ریکنسیلیشن کی کوشش کرنا، وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری شادی پر پابندی جو لگائی گئی تھی وہ بھی کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. تو کچھ یہ جو طلاق تفویض کرنے کی بات ہے اس میں بھی کچھ کنٹرڈکشن ہے کہ شریعت کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو تفویض کر دیا گیا ہے اور عورت کسی بھی طلاق دے سکتی ہے. لیکن کچھ قوانین میں القاء نامے کے اندر پراپر کالم بھی اس کا ایڈ کیا گیا اور اجازت دی گئی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ کنٹرڈکشنز کچھ موجود ہیں. اب یہ کنٹرڈکشنز کس نے ٹھیک کرنی ہے، کیسے ٹھیک کرنی ہے، اس پہ ورک ہونا چاہیے. کیا یہ جو عدالتوں سے طلاقیں اور خلا ہو رہی ہیں کیا یہ عین شریعت کے مطابق ہیں؟ اگر تو ہیں تو پھر یہ کنٹرڈکشن ختم ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کیا ہم ایک گناہ کبیرہ کرنے نہیں جا رہے؟ شریعت کو ہم کس طرف، سوسائٹی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.